तमाम हिस्सों की सरपरस्त आला है, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि आप मकाले। जी बहुत शुक्रिया नूर जमशेदपुरी साहिबा आज हमारे प्रोग्राम की निज़ामत कर रही हैं, रियाज से हमारे दरमियान मौजूद हैं। और मैं रईस अमरोही साहब के हवाले से बात कर रही हूँ। एक बात तो अभी फरमान भाई ने बताई दी कि मैं उनकी कुछ अर्सा शागिर्द रही, और इसलिए कि मेरी रिहाइश गार्डन पे पाकिस्तान क्वार्टर में थी, और वो हमारे घर के सामने ही उनकी रिहाइश थी रईस भाई की। तो ये तो मैं एक जनरली सा एक आपके सामने एक खाका पेश कर रही हूँ। माशाल्लाह उनकी जो हवेली थी काफ़ी बड़ी उनकी हवेली थी, और उसमें ज़नान खाना अलग था और मर्दान खाना अलग था। यानी जो ख़वातीन जैसे अब हमारे असातिज़ा के दरमियान तो होता है ना कि फ़ैमिली होती, लेकिन मैं उनके ज़नान खाने में ही आती थी और वहीं बैठती थी, वहीं खाना पीना दस्तरखान सब मेरे आगे लग जाता था। माशाल्लाह सब इधर से उधर चहल पहल रहती थी, ख़वातीन आ रही हैं जा रही हैं, उनकी मुलाज़माएँ भी वहाँ मौजूद होती थी। और उसके बाद फिर रईस भाई अपने मदान खाने से निकल कर अपने पिछले हिस्से में आते थे, अपने घर में ही, वो घर के हिस्से में था, एक दरवाजे से निकल के बराबर में दूसरा हिस्सा बनाया गया था जो उनका अलग पोर्शन था, जहाँ पर बड़ी महफिलें उनकी सजती थी। उनके बारे में भी जिक्र करती हूँ। तो दबिस्तान उर्दू का दरख्शिंदा और हम जहत अदीब हमारे, और फ़लसफ़ी सियासी इक़्तिदा निगार, माहिर नफ्सियात और मौक़िक़ तारीख़ दान, कादिरुल कलाम शायर, आलिम, मुफ़क्किर, मिली नगमा निगार, अदीब, नज़्म निगार। आप का असल नाम सैयद मोहम्मद मेहदी और वालिद शफ़ीक़ हसन एलिया आपके वालिद थे, जो माशाल्लाह फ़लसफ़ा, मंतक, नजूम, फ़ल्कियात और ज़बान और अदब के एक जय्यद आलिम थे। जैसा कि अभी फरमान भाई ने बताया कि उनका बड़ा शोहरा था, और पूरा उस इलाके में, और क्या बल्कि अमरोहा क्या पूरे हिंदुस्तान में उनके हवाले से जो उनकी मालूमात हैं, इन सारे अलूम में जो उनकी महारत थी, उनसे सारी दुनिया वाकिफ़ थी। और जहाँ तक रईस अमरोही भाई का ताल्लुक़ है, तो रईस अमरोही साहब जो हैं सिर्फ शायर ही नहीं थे, बल्कि उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबा जात हैं, जिसमें अगर नफ्सियात के शोबे की बात की जाए, पैरासाइकोलॉजिकल यानी नफ्सियात या फ़लसफ़ा रूहानियात की अगर बात की जाए, तो ये पैरासाइकोलॉजिकल, इसमें उनके काबिल ज़िक्र बहुत सी किताबें हैं, और कई किताबें उन्होंने लिखी, जिसमें तौजीहात, आलम अरवा, जिन्नात, हाजिर अरवा, जिन और ले सांस बे आहिस्ता, अजाइब नफ्स, नफ्सियात और माबादुल नफ्सियात, और हिप्नोटिज़म और मराकबा और इसरार, हमजाद, आलम बरज़ख, रूहानियात और फ़लसफ़ा, बशरियात। और ये इनका एक अलग बहुत बड़ा मौजू था, जिस पर उनकी बड़ी तहकीक थी, बहुत मुताला था उनका। मुझे भी उन्होंने एक किताब नफ्सियात के हवाले से एक दी थी, हालांकि मैं उस वक्त इतनी उम्र मेरी नहीं थी, उस वक्त मेरी उम्र इतनी नहीं थी, और उन्होंने मुझे तर्जमे के लिए वो किताब दी थी, और उसका मेरी वो किताब बहुत ज़कीम नहीं थी, मेरा ख्याल है 100-120 सफ़े की किताब थी, जिसका मैंने तर्जुमा किया था, और उसका था आप कौन हैं, और उसमें अपनी शख्सियत के बारे में आप सोचें, फ़िक्र करें, और उसका मैंने तर्जुमा करके फिर वो किताब मेरी शाया हुई उनके रईस अमरोही भाई ने जो मुझे दी थी। तो ये उनका एक अलग बहुत बड़ा मौजू था, जिस हवाले से उनका काम था। मज़हबी हवाले से भी उनकी कई किताबें हैं जो इस मंज़र आम पर आई। शगुफ्ता निगारी में भी उनका बड़ी उनका काबिल ज़िक्र काम है, जिसमें अच्छे मियाँ के मकालात या अच्छे मिर्ज़ा या अच्छे मियाँ के मकालात, ये उनकी नस्र की बड़ी मकबूल किताब उनकी है। आप माफ़ूकुल फ़ितरत क़ुव्वतों के बेहतरीन तौज़ीकार, माहिर तहलील नफ्सी, अतालीक, मराकबा और योगी और सहाफ़त में भी आपने एक बड़ा मकाम और मर्तबा हासिल है। और 1956 में एक तवील मसनवी भी आपने तहरीर की, लाला सहरा के नाम से आपने लिखी, और एक किताब आपने लिखी थी, मीना कुमारी मेरी भाभी, और इसके रावी रईस अमरोही थे, और मोहर्रर इसके अमीर हसन चमन साहब थे। जी, तो आपकी नस्र हो या नज़्म की हम बात करें या तराजिम की हम बात करें, तराजिम में भी आपके जवाहिर जो हैं हम सब के सामने खुलकर आते हैं। जो आपकी किताबें आपकी मंज़र आम पर आई, उसमें वो तर्जुमे भी आपके रवां, सलीस और बिल्कुल असल मालूम होते हैं। उसमें कहीं नहीं लगता आपको कि ये तहरीर जो है किसी का तर्जुमा की हुई तहरीर है। इसमें आपकी एक किताब जी.एल. लाना की अंग्रेज़ी में तसनीफ़ थी, जिसका आपने तर्जुमा किया, कायदे आज़म जिना एक कौम की सरगुज़िश्त के नाम, ये आपने तर्जुमा किया इंग्लिश से उर्दू में।
اور دوسرا ترجمہ آپ نے ہندوؤں کی جو کتاب ہے گیتا، اس کا بھی آپ نے ترجمہ کیا، اور وہ مکمل نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس کا ترجمہ بھی آپ نے کیا تھا، تکمیل تک وہ نہیں پہنچ سکا تھا۔ سیاسی اور سماجی قطعات نگاری کے حوالے سے جو عصر حاضر کے واقعات ہیں اور انسانی مسائل ہیں، ان کو اجاگر کرنے میں آپ کی شاعری میں جو حقیقت پسندی کا رنگ ہے، وہ آپ کے ہمیں قطعات میں بہت زیادہ نظر آتا ہے، کیونکہ قطعات ہوتے ہی وہ ہیں جو روزمرہ کے واقعات پر لکھے جاتے ہیں، جو بھی حادثہ، کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی واردات، کوئی بھی آپ کے ارد گرد جو بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس پر ایک قطعہ تحریر کرتا ہے ایک تخلیق کار جو شاعر جو ہے۔ تو آپ کے قطعات جو تھے اس حوالے سے، اس میں یوں تو قطعات جو ہے کھدری سی ایک تحریر کہلاتی ہے، یا کاٹ دار یا تخت بات ہوتی ہے، مگر اس کو شعری پیرہن میں ڈھالنا اور اس کو خوبصورتی عطا کرنا، اور ایسی خوبصورتی عطا کرنا کہ لوگ آپ کے قطعے کا انتظار کریں اگلے دن کہ رئیس امروہی بھائی کا قطعہ آئے گا تو اس کے اندر انہوں نے کس موضوع کا ذکر کیا ہوگا، اور اس موضوع کو کس طرح سے، یا جو مسئلہ کل پیش آیا ہے اس مسئلے کو وہ کس طرح سے ایڈریس کریں گے، یا کس طرح سے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ بڑا با کمال ان کے قطعات ہوا کرتے تھے۔ اور آپ نے صحافتی کالم بھی لکھے، قصائد، غزل، نوحے، مثنوی، نظم، نثر نگاری، اردو ادب میں آپ کا نثر نگاری میں بھی اردو ادب میں آپ کا بیش خزانہ کتابی شکل میں موجود ہے، اور اکیڈمی آپ کی رئیس اکیڈمی موجود ہے، جہاں پر آپ کا یہ ساری تخلیقات موجود تھی۔ شعری مجموعہ میں آپ کے بے شمار مجموعے ہیں، جس میں الف اور آثار، پس غبار، ملبوس بہار، نجم السحر اور دیگر اور کتب ہیں آپ کی۔ ہندی، اردو اور فارسی کی امیجز سے آپ کے کلام میں جو جہان معنی جو سمے ہوئے ہوتے تھے، وہ بہت قاری کو اپنی جانب متوجہ کرتے تھے۔ روایت، کلاسیت اور جدیدیت اور افکار و ادراک سے شاعری کو نیا اسلوب اور آہنگ عطا کرنا، اور اس میں ایک رنگ امیزی کے ساتھ قاری کو اپنی جانب متوجہ کرنا، یہ کمال رئیس امروہی کا ہی تھا۔ نظموں میں تجسس اور پرسراریت، چونکہ وہ ان کے موضوعات جو تھے وہ دوسرے حوالے سے، روحانیات کے حوالے سے اور فلسفے کے حوالے سے بھی تھے، تو اسی وجہ سے ان کی نظموں میں تجسس اور پرسراریت کا جو عنصر تھا وہ بھی غالب رہتا تھا۔ آپ نے روزنامہ جنگ میں ہفتہ وار کالم لکھے، ہر ہفتے کا آپ کا کالم چھپتا تھا۔ قطعات نگاری کا سب سے بڑا ذخیرہ اگر سمجھا جائے تو اردو ادب میں رئیس امروہی کا ہے، یعنی ان کی جو ضخیم کلیات ہیں جو کئی جلدوں پر مشتمل ہیں، وہ رئیس امروہی کی ہیں۔ اگر کہا جائے کہ کتاب سب سے زیادہ کس نے لکھے تو شاید اس میں رئیس امروہی صاحب کا ہی نام آئے گا۔ آپ نے 40 سال تک جنگ میں قطعہ نگاری کی ہے، 40 سال، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور آپ کی یہ جلدوں کی شکل میں موجود ہیں۔ قطعات اول بڑی بڑی ضخیم جلدیں ہیں، یہ قطعات اول، دویم اس طرح سے موجود ہیں۔ اور فصاحت و بلاغت اور خطابت کے آپ شہ سوار تھے۔ علم و دانش میں آپ کو جو کمال حاصل ہے، وہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے سامنے پوشیدہ رہیں اور نہیں آ سکیں، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان چیزوں پر ریسرچ ہوتی ہے اور آگے سامنے آتی ہیں اور آنی چاہیے، اور وہ جس شخص کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ اس کو ضرور اس کو ملنا چاہیے۔ راغب مراد آبادی ہمارے اردو ادب کے ایک شاعر ہیں جن کا بڑا ایک حوالہ ہے۔ ان کا حوالہ یہ ہے کہ وہ فی البدیہہ شعر کہنے میں کمال رکھتے تھے۔ فی البدیہہ شعر کہنے میں راغب مراد آبادی کمال رکھتے تھے، یعنی چلتے پھرتے شعر کہتے تھے۔ ان سے کہہ دیا جائے تو وہ یوں گزر رہے ہیں تو گزرتے گزرتے انہوں نے شعر کہہ دیا کسی بھی موضوع میں۔ یہ کمال اگر کہا جائے تو یہ رئیس امروہی ان کے مد مقابل آتے ہیں، اور ان کو یہ رئیس امروہی کو کمال حاصل تھا۔ اس کے بعد اگر بات کری جائے کہ فی البدیہہ شعر کہنے میں کس کو کمال حاصل تھا تو رئیس امروہی کو بھی یہ کمال اسی طرح حاصل تھا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اس فن کو انہوں نے عروج پر پہنچایا کہ فی البدیہہ شعر کہہ دینا۔ اس کا ایک یہ بھی ہے کہ جب ایک دفعہ ان کو ریڈیو سے فون آیا کہ آپ نے ایک نغمہ جو ہے وہ تخلیق کرنا ہے، تو فون پر ہی بند ہو گیا، آپ کا مائک بند ہو گیا۔ اچھا، میں نے جہاں تک بتایا راغب مراد آبادی تک آواز آئی تھی؟ جی۔ اچھا، تو یہ اس فن کا اظہار اس طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ ریڈیو پاکستان سے آغا ناصر اس زمانے میں ریڈیو پاکستان پہ ہوا کرتے تھے، 1965 کی بات ہے، تو وہاں سے انہوں نے فون کیا اور کہا رئیس بھائی سے کہ رئیس بھائی ایک نغمہ چاہیے۔ فون ان کے ہاتھ میں تھا اور رئیس امروہی صاحب نے پورا نغمہ لکھوا دیا، اور میں اس نغمے کا بول بھی آپ کو سنا دیتی ہوں۔ اے خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام، تو یہ خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام، تو یہ رئیس امروہی نے اسی وقت انہیں فون پر یہ نملی نغمہ لکھوا دیا تھا۔ یہ کمال، یہ جو شاعری کے ان کی صنف میں، شاعری بڑی مشکل صنف ہے، آسان صنف نہیں ہے، اور ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی ہے، یہ رئیس امروہی کو حاصل تھا۔ رئیس امروہی کہتے ہیں خاموش زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم، خاموش زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم،
گہرے سمندروں میں سفر کر رہے ہیں. یہ ان کا زبان زد عام شعر ہے اور بہت مشہور تھا. اور خاموش زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم، گہرے سمندروں میں سفر کر رہے ہیں ہم، اپنی اس عادت پہ ہی ایک روز مارے جائیں گے، اپنی اس عادت پہ ہی ایک روز مارے جائیں گے، کوئی در کھولے نہ کھولے ہم پکارے جائیں گے. اور ہر عہد کی شہرت سے محروم، ہر عہد کی شہرت سے محروم، ہر شہر میں بے وطن ہیں ہم لوگ. اور کہہ دو رئیس کتبہ نویسان قبر سے، کہہ دو رئیس کتبہ نویسان قبر سے، شامل نہیں تجارت اہل قلم میں ہم، شامل نہیں تجارت اہل قلم میں ہم. کتنا عمدہ شعر ہے اور کس طرح انہوں نے استعمال کیا ہے. کتبہ نویسان قبر، کتبہ نویسان قبر، جو قبروں کے کتبے لکھتے ہیں جو لوگ، ان کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہہ دو رئیس کتبہ نویسان قبر سے، شامل نہیں تجارت اہل قلم میں ہم. 4 سال کی عمر میں آپ نے اپنی مکتبی تعلیم کا آغاز کیا اور دوران تعلیم سے ہی زیادہ تر آپ کا حصہ جو تھا کتب بینی اور مطالعے میں پر آپ نے صرف کیا. ادب اور صحافت آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ساری زندگی رہا. اور ماہنامہ حیات یہ پاکستان سے پہلے اور کئی دوسرے اخبارات اور رسائل کی ادارت آپ نے کی. اور پھر پاکستان جب آپ کی ہجرت آپ نے کر لی تو 3 سال تک تو بحیثیت مدیر روزنامہ جنگ سے بھی وابستہ رہے. اور رئیس اکیڈمی کے تحت آپ کی تقریباً 30 سے بھی زائد 50 کے قریب تقریباً کتب ہوں گی جو شائع ہوئی. اور آپ کے شعری مجموعے بھی ان میں شامل ہیں. حکومت پاکستان نے آپ کو تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا اور 20ویں صدی کے سب سے بڑے قطع نگار بن کر آپ ادب میں آپ نے ایک منفرد مقام حاصل کیا جو آپ نے قطعات لکھے. اور یو پی کے شہر امروہہ کے علمی ادبی گھرانے کے آپ چشم و چراغ تھے. 12 سپٹمبر 1914 کو پیدا ہوئے تھے اور 1936 میں صحافت سے وابستہ ہوئے تھے. تقسیم ہند کے بعد کراچی میں آ گئے اور پھر یہیں کراچی میں آپ کا تمام زندگی کا سفر گزرا. سید محمد تقی آپ کے بھائی تھے اور جان ایلیا بھی آپ کے بھائی تھے. آپ انتہا پسندوں کی دہشت گردی کے گولی کا نشانہ بنے اور 22 سپٹمبر 1988 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے. اور آپ کا ایک نغمہ یہاں پر اردو کے حوالے سے اور بس میں کیا کہوں کہ لسانیات کے کچھ فسادات ہوئے اور اس حوالے سے بھی. اور پھر آپ نے ایک نغمہ لکھا تھا، کلام آپ نے لکھا تھا، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، بچے کی زبان پر تھا یہ. اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. اور یہ بالکل زبان زد عام یہ کلام تھا، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. اور کرتا جی بالکل یہ بچے کے لب پر تھا. اور چونکہ وہ زمانے میں ایک تحریک چلی اور بہت ساری چیزیں مسائل یہ سب چیزیں سامنے آئی تو اس میں ہر بچے کی زبان پر ہر بڑے کی زبان پر یہ ان کا شعر تھا. کرتا پجامہ اور شیروانی زیبتن کیا کرتے تھے. اور ان کا ایک کمال ان کا اور بھی تھا، اکثر راتوں کالا چشمہ لگا لیا کرتے تھے. اور یہ جو تھا پتہ نہیں ان کی شخصیت کی یہ کوئی عجیب پرسراریت تھی یا کیا ان کے ذہن میں ایسی کیا چیزیں تھیں. چونکہ نفسیات اور فلسفہ ان کا موضوع رہا ہے تو وہ اکثر ایسی ان کو اکثر لوگ ان کو سیاہ چشمے میں دیکھا کرتے تھے. تحت اللفظ میں کلام پڑھتے تھے لیکن کلام پڑھنے کا جو انداز تھا بہت ہی لاجواب اور دل آویز ان کا انداز تھا. لوگ سنتے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بس رئیس بھائی اگر کلام پڑھ رہے ہیں تو ان کو ہم سنتے ہی چلے جائیں. بڑے ادب نواز تھے، ادب پرور تھے. ان کے جو میں نے بتایا کہ ان کا جو مردان خانہ تھا بہت بڑا تھا، چھوٹا بڑا نہیں تھا. ان کی حویلی بھی بہت بڑی تھی. تو اس میں وہاں پر سیاستدان، شاعر، ادیب، صحافی، طلبہ، شاگرد بھی ان کے بہت تھے. دانشور دوست شاگرد شاعری کے حوالے سے بھی اور ان کے نفسیات اور فلسفے کے حوالے سے اور جو دوسرے ان کے علوم ہیں ان کے حوالے سے بھی. ان کے شاگردوں کا ان کے پاس ایک بڑا مجمع جمع رہتا تھا جو آپ کے گرد ہر وقت رہتا تھا. آپ کی شخصیت میں نے کہیں کسی جگہ مطلب میں اپنی پرسنل بات کر رہی ہوں، میرا جتنا ان کا سے تعلق رہا کبھی میں نے ان کو ایسا بہت ہی منکسر المزاج، بڑے خوش اخلاق. میں نے ایک آدمی سوچتا ہے کہ ایک آدمی جو جنگ سے وابستہ، اور جنگ سب سے بڑا اخبار ہمارا پاکستان کا اور پہلے درجے کا اخبار تھا، اس کے وہ ایڈیٹر بھی رہے، کتابی نگاری بھی کرتے رہے، کالم بھی لکھتے رہے، شاعری بھی کرتے رہے. اتنا بڑی شخصیت اور وہ اس کے اندر ذرا سا بھی یوں کہیں کہ شائبہ تک نہ ہو غرور کا یا فخر کا یا ایسا فخر
جو آج کل ہمارے یہاں تو کچھ بھی ہم میں سے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے جو تھے وہ بات کیا کرتے تھے، بڑا فقیرانہ سا ساحرانہ سا ان کا انداز ہوا کرتا تھا، اور کہیں اس میں کچھ سلطانی جھلک نظر نہیں آتی تھی، یا یوں کہیے کہ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ہم کیا چیز ہو گئے، جو میں کا عنصر ہے نا وہ ان کے اندر کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ غزل کا جہاں تک ان کا اسلوب تھا اس میں بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ موسیقیت اور تلازمہ کاری اور بہت سارے مصرع سازی کی نشست و برخاست کیا ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے، تراکیب کیسی ہوں، صنعت تعلیمی کا جس طرح سے استعمال وہ کرتے ہیں، تو یہ بڑا ان کا جتنا بھی کلام ہے وہ بار بار پڑھے جانے کے لائق ہے، اور نہ صرف کتاب بلکہ اس سے ہٹ کر بھی ان کا جتنی تحریریں ہیں اس کو پڑھ کر اس پر کام ہونا چاہیے اور کیا جانا چاہیے۔ بہرحال ہم تو ایک مختصر سے وقت میں ان کے بارے میں یہاں بات کر رہے ہیں، لیکن وہ بہت بڑی شخصیت ہے، چھوٹی شخصیت نہیں، بہت بڑی شخصیت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں تم لوگ ہو آندھیوں کی زد میں، تم لوگ ہو آندھیوں کی زد میں قحطِ ہوا سے مر رہا ہوں۔ ایک طرف ہوا نہیں چل رہی اور ایک طرف آندھیاں چل رہی ہیں، تم لوگ ہو آندھیوں کی زد میں قحطِ ہوا سے مر رہا ہوں، ایک شخص سے تلخ کام ہو کر، ایک شخص سے تلخ کام ہو کر ہر شخص کو پیار کر رہا ہوں۔ ایک شخص نے زندگی خراب کی ہے اور اس کے بعد آپ نے محبت کا سفر شروع کر دیا۔ ایک شخص سے تلخ کام ہو کر ہر شخص کو پیار کر رہا ہوں، اور پھر آپ کہتے ہیں صرف تاریخ کی رفتار بدل جائے گی، صرف تاریخ کی رفتار بدل جائے گی، نئی تاریخ کے وارث یہی انسان ہوں گے۔ اور پہلے یہ بے شک یہ پہلے یہ شکر کہ ہم حد ادب سے نہ بڑھے، پہلے یہ شکر کہ ہم حد ادب سے نہ بڑھے، اب یہ شکوہ کہ شرافت نے کہیں کا نہ رکھا۔ اور یہیں پر اختتام کرتی ہوں کہ پہلے یہ شکر کہ ہم حد ادب سے نہ بڑھے، اب یہ شکوہ کہ شرافت نے کہیں کا نہ رکھا۔ تو انہوں نے بھی اپنی زندگی میں بہت سے مسائل دیکھے، اور سب سے بڑا تو یہی کہ وہ کسی کی گولی کا نشانہ بنے، اور اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ یہ ظلم ہوا اردو ادب کی۔ بس یہیں پر میں اختتام کرتی ہوں، پھر تھوڑی دیر میں 3-4-5 لوگوں کے بعد میں پھر کلام پڑھ لوں گی، 3-4 لوگوں کے بعد میں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ بہت عمدہ اور بہت اچھا معلوماتی پیار سے بیان کیا ہے۔ صبح نو ہم تو تیرے ساتھ نمایاں ہوں گے، تیرے ساتھ نمایاں ہوں گے، اور یہ جو علاقے صبح ہجرا ہوں گے۔ اب میں جن شاعرہ کو مدعو کر رہی ہوں ان کا تعلق شیخ پورہ سے ہے۔